जो तहरीक इंसाफ पाकिस्तान में इनकलाब की सबसे बड़ी दावेदार थी और कौम को आइन और कानून के मुताबिक हकीकी जमहूरियत के सबक पढ़ा रही थी, आज खुद ही बताती फिर रही है कि कैसे वो अपने लीडर की रिहाई के लिए डील के मामलात खामोशी से चलाते रहे। सबसे पहले अलीमा खान का दावा सामने आया कि जी बानी पीटीआई को बनी गाला में हाउस अरेस्ट की ऑफर आई थी और ये ऑफर कोई और नहीं बल्कि अली अमीन गंडापुर लेकर आए थे, जिस पर सवाल उठे कि भैया ऑफर अली अमीन गंडापुर को किसकी जानिब से दी गई थी। उस पर शेर अफजल मरवत ने दावा किया है कि ये ऑफर इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की तरफ से मोहसिन नकवी ने पेश की थी। शेर अफजल मरवत का कहना था कि बानी पीटीआई की हाउस अरेस्ट की ऑफर से इनकार के बाद 3 हफ्ते या 20 दिसंबर को बानी की रिहाई की पेशकश हुई। शेर अफजल मरवत के मुताबिक ये पेशकश भी मोहसिन नकवी के जरिए की गई। 26 नवंबर का सानिया हुआ तो हालात बदल गए और सियासी क़यादत से मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो गया। हैरान कुन तौर पर शेर अफजल मरवत के इन दावों की तरदीद खुद पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हुकूमत से किसी मरहले पर भी बानी पीटीआई की रिहाई, हाउस अरेस्ट या मुंतकली पर कोई बात नहीं हुई। अलीमा खान हो या साहबजादा हामिद रजा, वो भी दावा कर रहे हैं कि इलेक्शन के बाद से अब तक बानी पीटीआई को बारहा मुख्तलिफ ऑफर्स आ चुकी हैं। अगर पीटीआई रहनुमाओं के इन दावों को मान भी लिया जाए तो ये सवाल ज़रूर उठता है कि जब पीटीआई को ये ऑफर्स दी जा रही थी तब वो खामोश क्यों रहे और जमहूरी तकाज़ों के ऐन मुताबिक अवाम को एतमाद में क्यों नहीं लिया गया, क्यों अवाम को सड़कों पर एहतजाज के नाम पर ख्वार होने दिया गया और खुद ऑफिस खेलते रहे। जब बात नहीं बनी तो अब शिकायत लगाने मीडिया पर आ गए हैं। अगर सच्चे होते तो तभी बता देते। आज सिर्फ इसलिए बताया जा रहा है कि वो जानते हैं कि उनके साथ हैंड हो गया है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल भी इन ऑफिस को सिर्फ कहानियां ही कह रहे हैं और मानने को बिल्कुल तैयार नहीं। पीटीआई की मिसाल खसियानी बिल्ली खंबा नोचे या अंगूर खट्टे है वाली है। अगर माजी में उन्हें किसी ने कोई ऑफर दी भी होगी तो वो सिर्फ एक लॉलीपॉप होगा और मकसद सिर्फ पीटीआई को एंगेज करना होगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे आजकल मुज़ाकरात खेला जा रहा है। हालांकि सब जानते हैं कि जब अंदर की बातें बाहर आना शुरू हो जाए ना तो वो मुज़ाकरात बेमानी हो चुके होते हैं। हुकूमत भी अपने मुतालबात बढ़ाती जा रही है। पीटीआई से अब कहा गया है कि बराए करम आप अपने मुतालबात ना सिर्फ तहरीरी शक्ल में दें बल्कि जिन कैदियों की रिहाई चाहते हैं उनकी रिहाई का तरीक़ाकार भी साथ लिख कर दें। इन मुज़ाकरात की कामयाबी की उम्मीद किसी को नहीं है क्योंकि उन्हें शुरू होने से पहले ही बानी पीटीआई अपनी एक ट्वीट से साबुताज कर चुके हैं। जी हाँ, बानी पीटीआई ने ट्वीट करके सियासी और अस्करी क़यादत के खिलाफ एक बार फिर हर्जासराई की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टारगेट कर रहे हैं कि वो एक बेख्तियार वज़ीर आज़म है और अलमिया तो ये है कि ये बात वो शख्स कर रहा है जो अपने दौरे इख्तिदार के बाद खुद एतराफ़ कर चुका है कि उनकी हुकूमत में सारा इख्तियार उस वक्त के सुपर किंग जनरल बाजवा के पास था और वो सिर्फ एक पंचिंग बैग की हैसियत रखते थे। बानी पीटीआई मुल्क की तारीख के पहले वज़ीर आज़म हैं जिन्हें वज़ारत उज़्मा के पहले दिन कौमी असम्बली में पीएम सेलेक्ट कहकर पुकारा गया और वज़ारत उज़्मा जाने के बाद उन्होंने खुद को पंचिंग बैग का टाइटल दिया। बानी पीटीआई का एतराफ़ ऑन रिकॉर्ड है कि वो एक कठपुतली वज़ीर आज़म थे। अब ये फितरी बात है कि एक पपेट को सारे पपेट ही नज़र आते हैं क्योंकि दुनिया आपको बिल्कुल वही दिखती है जो आप खुद होते हैं। बानी पीटीआई की रिहाई की आखिरी उम्मीद अमेरिका से भी दो टोक जवाब आ गया है कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला पाकिस्तानी अदालतों को करना है। बानी पीटीआई के केसेस पाकिस्तानी आइन और कवानीन के मुताबिक होंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने वाज़े कर दिया है कि वो कांग्रेस के ख़तो किताबत पर तबसरा नहीं करते हैं। इस तमाम तर सूरत हाल करेंगे लेकिन सबसे पहले एक ब्रेक। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद जी आप लोग को फिर से खुशामदीद कहते हैं और सीधी बात जोन में मेरे साथ बने हुए वेरी ऑनरेबल अंजुम अकील साहब, शर्मिला फारूकी साहिबा एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी उमैर नियाजी साहब जो कि रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। उमैर नियाजी साहब, अगर आपको आवाज़ आ रही है तो मैं तो सादा सा सवाल सिर्फ मैं क्या ये तो पूरी कौम जानना चाहेगी कि वो जो आप सारी बातें चाहे वो अलीमा खान बता रही हूँ, अलीमा खान जो है वो बातें अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर डाल करके बता रही हूँ कि जी अली अमीन गंडापुर साहब ने बताया था कि किस तरीके से हाउस अरेस्ट की ऑफ़र हुई थी, तो उसके बाद बात पहुंच जाती है शेर अफजल मरवत तक और मरवत साहब ये बता रहे हैं कि हाउस अरेस्ट की ऑफ़र जो है वो आपको मोहसिन नकवी साहब ने की थी और फिर उसके बाद जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं जो आपकी पार्टी के इस वक्त करंट चेयरमैन है वो इन सारी चीज़ों को नेगेट करें कि ऐसी कोई ऑफ़र ही नहीं हुई। ऑफ़र हुई नहीं हुई या जो भी हुआ, सर ये जो सारी चीज़ें ये अब क्यों बताई जा रही हैं?
اگر آپ کے بیک ڈور مذاکرات چل رہے تھے, آفرز ہو رہی تھیں, ایک لوٹ سیل لگی ہوئی تھی آفرز کی, تو اس ٹائم پر اپنے سپورٹرز کو تو آپ بتا دیتے, ان کو تو آپ نے سڑکوں پہ نکال دیا. اچھا دیکھیں, بات ہے کہ ریلیونٹ کیا ہے. ریلیونٹ ہے کہ خان صاحب 520 دن ہو گئے ہیں جیل میں ہیں, جیل فیس کر رہے ہیں, اور متعدد کنوکشنز ہوئیں, ان کو چیلنج کیا ہائی کورٹ میں, وہ ختم بھی ہوئیں, اور آج بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ القادر کا کیس کا فیصلہ جلد از جلد سنائیں. وہ کسی چیز سے بھاگ نہیں رہے. جس طرح کہ ماضی میں آپ نے سیاستدانوں کو دیکھا کہ فوراً عدالت پہنچتے تھے, جیل پہنچتے تھے تو سک لیو کے لیے اپلائی کر دیتے تھے, اور سک لیو تو چھوڑیں, مطلب ہسپتال کا ٹینیور, لوگوں نے ادھر ملک سے غائب ہونے میں بھی دیر نہیں لگائی, اور ملک سے باہر جانے کا ان کا تب پتہ چلا کہ جب وہ جہاز کے اوپر, جہاز نے اڑان بھر لی, اور جب ان کے ساتھیوں کو پتہ چلا, جیسا اسحاق ڈار کو پتہ چلا, تو ان کی پریشانی کا جو عالم تھا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں تھا. تو خان صاحب کی یہ صورتحال نہیں ہے. خان صاحب کا جو ریزولو ہے وہ آج بھی یہی کہتے ہیں کہ مجھے 1000 سال بھی اس جیل کے سیل میں رہنا چاہیے, رہنا پڑے تو میں رہ سکتا ہوں. مطلب ان کی فوقیت اور چیزوں پہ ہے, ان کی جو بیسیکلی پرائرٹیز ہیں وہ قوم ہے, وہ اس کی دیکھ رہے ہیں. جو پلائٹ اس وقت, جو سچویشن, ہمارا اکنامک ڈاؤن ٹرن آ گیا ہے, جو ہمارے ورکرز کا استحصال ہوا ہے, ان ساری چیزوں کو پرائرٹائز کیا. ان کے لیے اپنی کنسیشن امپورٹنٹ نہیں ہے. نہ خان صاحب اپنی ذات کے لیے کسی ڈیل کی طرف دیکھ رہے ہیں, نہ کوئی ڈھیل کی طرف دیکھ رہے ہیں. باقی جس طرح سے کوئی کہتا رہے, بات ہے کہ یہ تو اب دیکھیں نا, ایک لیڈر کا بیان ورسز دوسرے لیڈر کا بیان, یہ تو وہی بات کر سکتا ہے کہ جس نے انیشیٹ کی ہوئی ہو, کہ اس کا سورس کیا ہے, وہ بتا دے کہ ہاں جی فلاں بندے نے کہا ہے. باقی دیکھیں, کسی نے جو بات کرنی ہوگی وہ اوپن اینڈڈ ہوگی, وہ قوم سے ڈھکی چھپی نہیں ہوگی, کوئی اس طرح کی نہیں ہوگی کہ ہم اپنے بنیادی پرنسپلز پہ کمپرومائز کر لیں. اگر کمپرومائز کرنا ہوتا تو یہ والی جو ہے نا جیل نہ کاٹنی پڑتی. چلیں جی, پوچھ دیتی ہوں, آپ کے ریزرویشنز ابھی اسی پروگرام کے اندر حل ہو جائیں گے, اس کے لیے ہم کو کسی مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھنا نہیں پڑے گا. انجم عقیل صاحب, ان کے جو ریزرویشنز ہیں ایک تو آپ ان کو ایڈریس کر دیجئے, لیکن سب سے پہلے اینکر ہونے کے ناطے سے مجھے تو اس تذبذب سے ذرا نکال دیجئے کہ یہ جو کلیم ہے شیر افضل مروت صاحب کا کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے بہاف پر جو محسن نقوی صاحب ہیں, انہوں نے یہ آفر کرائی تھی کہ جی یا تو ہاؤس اریسٹ ہو جائیں, اور پھر اس کے بعد 20 دسمبر تک جو بانی پی ٹی آئی ہیں وہ جیل سے باہر آ جائیں گے. آپ کو پتہ ہے اس چیز کا؟ آپ لوگوں کے کہنے کے اوپر انہوں نے یہ آفر کی تھی. دیکھیں جی, ہم نے تو کوئی آفر نہیں کی, اور آج بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ آپ ہماری آفر کا انتظار کریں, ہم آفر کو نہیں کریں گے. یہ فیصلہ ہم آفر کیسے کر سکتے ہیں؟ پہلے یہ بتائیں, یہ سزا کوئی ہماری پارٹی نے یا شہباز شریف نے دی ہے؟ یہ سزا تو کورٹوں میں دی ہے, اور کورٹوں کے ذریعے ہی باہر آئیں گے, کورٹ کو فیس کریں جا کے. تو باقی جو ان کا یہ کام ہے, جو کہتے ہیں کہ ان کے پاکستان کے لیے ان کے لیڈر اندر ہیں, تو ان کے پوچھیں کہ 4 سال آپ کو موقع ملا تو پاکستان کے لیے آپ نے کیا خدمت کی؟ کون سا آپ نے پاکستان کا دنیا کے ساتھ کوئی اچھا ناطہ قائم کیا؟ تمام خارجہ پالیسی آپ کے نے تباہ کر دی پاکستان کی. چائنا کے ساتھ آپ تعلقات خراب کر دیے, سعودی عرب کے ساتھ تعلقات خراب کر دیے, آپ نے یو اے کے ساتھ تعلقات خراب کر دیے. تو کون سی, اور پھر کہتے ہیں جی کہ کبھی کہتے ہیں کہ ہم امریکہ کی ڈکٹیشن نہیں لیتے, پھر کبھی امریکہ کو کہہ رہے ہیں کہ آئیں جی ہماری مدد کریں جی, ٹرمپ صاحب آ گئے ہیں جی, اب عمران صاحب باہر ہیں. ان کا کوئی دین امان تو سامنے پہلے پتہ لگے کہ ان کا دین امان کیا ہے. تو ہمیں تو سمجھ نہیں لگ رہی. اب شیر افضل مروت صاحب کچھ اور کہتے ہیں, گور صاحب کچھ اور کہتے ہیں, بشرا بیوی کچھ اور کہتی ہے, علیمہ خان کچھ اور کہتی ہے, ان کے جو ان کے ٹویٹ دیکھیں وہ کچھ اور کہتے ہیں. تو یہ تو ایک تو سب سے بڑی بات کہ آپس کے اندر کے جو کلیش ہیں اس پہ ملک کو دو پہ لگا رہے ہیں. دیکھ, کوئی کسی پہ اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. علیمہ خان اور بشرا بی بی آپس میں لگی ہوئی ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کو ٹیکل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. شیر افضل مروت, وہ اس پہ جو ان کے ابھی الزامات سامنے آئے ہیں, جو علیمہ خان نے ابھی جو میسیجز سامنے آئے ہیں, تو وہ دیکھیں یہ پوری پارٹی کو انتشار کا شکار تو اس طرح بنا رہے ہیں. لیکن علیمہ خان کا کیا جاتا ہے, ان کا اگر ان کی پارٹی تباہ ہو جائے یا عمران خان سارا زندگی اندر رہے, کیونکہ ابھی دیکھیں جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ جاتا تو سیاست آپ کا بھی کچھ نہیں ہے, بلکہ آپ کے لیے تو آئیڈیل سچویشن ہوگی کہ جو بچی کچی پی ٹی آئی رہ گئی ہے وہ چلے علیمہ خان کے ہاتھوں برباد ہو رہی ہے یا بشرا بی بی کے ہاتھوں برباد ہوتی ہے. جاتا تو آپ کا بھی کچھ نہیں ہے. لیکن آپ نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ حکومت نے آفر کی کہ نہیں کی. یہ نیازی صاحب کا جو کانفیڈنس لیول ہے اس کا تو جواب دینا, ان کا کانفیڈنس ذرا ختم کریں کہ اگر وہ اتنے کانفیڈنٹ ہو کے کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کیے آفر. ہم نے کوئی آفر نہیں کی, اور آج بھی جو ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے مطالبات لکھ کر دیں,
اور کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہمارا پہلا مطالبہ جو ان کے دل تو کے اندر انجم ہے وکیل صاحب، آپ ہی کے وزیر داخلہ ہے محسن نقوی صاحب، بلکہ آپ ہی کے کیا، آپ دونوں پولیٹیکل پارٹیز کے، پیپلز پارٹی کے تو زیادہ ہیں، اور آپ کے بھی، آپ انہی سے ایک بیان دلوا دیجئے، مسئلہ ہی حل ہو جائے گا. میں پروگرام کسی اور شو پہ کر لوں گی، وہ آ کر کے بول دیں کہ جی جو شیر افضل مروت صاحب ہے وہ غلط بیانی کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. دیکھیں جی، محسن نقوی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں ان سے بھی کہ یہ کیا مسئلہ ہے، لیکن وہ بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم نے کوئی کسی کو آفر نہیں دی، اور وہ دیتے تو وزیر داخلہ ہیں، آن ریکارڈ وہ کہہ دیتے ہیں. اب ان کی خواہش تو یہ ہے کہ اپنے جو مسائل ہیں، اپنے جو ہم کہتے ہیں ہم شرائط لکھ کر دیں، لکھ کے اس لیے نہیں دے رہے کہ جو چیزیں یہ لکھ کر دیں گے وہ ان کی ساری سامنے آ جائیں گی کہ یہ جو تو ریلیف چاہتے ہیں، یہ تو چاہتے ہیں کہ ہمیں ریلیف ملے گورنمنٹ سے، ہمارے لوگوں کو باہر اس پر نکالا میں جائے. بات کرتی ہوں انجم وکیل صاحب اگلے سیگمنٹ میں آ کے، لیکن ابھی کے لیے میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ بانی پی ٹی آئی نے بتا دیا ہے اور یہ کہہ دیا ہے اپنی پارٹی کو کہ وہ لکھ کر کے اپنے جو چارٹر آف ڈیمانڈز ہیں وہ مذاکراتی ٹیم کو دے دیں. سو لیٹس ہولڈ دا ڈسکشن فار اے بٹ. میں ذرا شرمیلا صاحبہ کو یہاں پر چاہوں گی کہ وہ اس پورے معاملے کے اوپر ذرا اپنی رائے دے. آفر نو آفر شرمیلا، I don't know if you're privy to this کہ یہ آفر اسٹیبلشمنٹ حکومت کے بہاف پر محسن نقوی صاحب نے کرائی کہ نہیں کرائی. انجم وکیل صاحب اگر کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں کرائی، I still want to hear it from the horse's mouth کہ اس کا کیا سٹیٹس ہے. اے بی یہ کہ ایسے میں مذاکرات کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ جی بہت شکریہ بینش. آپ کا پہلا سوال کا جواب کہ جی کرائی کہ نہیں کرائی، میں حکومت کا حصہ نہیں ہوں تو مجھے یہ نہیں معلوم ہوگا. اگر انجم وکیل صاحب کہہ رہے ہیں جو حکومت کی نمائندگی کر رہے ہیں کہ ایسی آفر نہیں ہوئی تو نہیں ہوئی ہوگی. وی ہیو ٹو ٹیک ہم آن ہز ورڈ. بات یہ ہے کہ آئی ایم شیور کہ 26 نومبر سے پہلے، کیونکہ ایک بہت ہائی پروفائل وزٹ بھی تھا فورن ڈگنیٹریز کا اور ان کی دھرنے کی کال تھی، تو بات چیت تو چلی ہوگی. ایونچولی معاملات اس نہج پہ پہنچے کہ آرٹیکل 245 میں پھر فوج کو بلانا پڑا. پھر آگے کیا ہوا ہمیں نہیں پتا. ان کا کلیم کچھ اور ہے، گورنمنٹ کا کلیم کچھ اور ہے. ہمیں شاید کبھی نہ پتا چلے کہ ایگزیکٹلی ہوا کیا. بہرحال دھرنا نہیں ہوا، لوگ بھاگ گئے، لیکن بیک ڈور ڈپلومیسی ضرور ہوئی ہوگی. I mean it's only common sense. بات چیت کرنے کی کوشش تو کی گئی ہوگی. اب اس آفر میں کیا کیا تھا، کیا کیا نہیں تھا، وی ڈونٹ نو. دوسری چیز یہ ہے کہ جو مذاکراتی کمیٹی ہے، جو ایک فارمل ڈائلاگ جو ہمارے سامنے ہے، وہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ہے. اس حکومتی بینچز پہ سارے لوگ بیٹھے ہیں، اتحادی بھی بیٹھے ہیں، ہمارے نمائندے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اس میں اب انہوں نے ڈیمانڈ دینی. آج میں اب اگین یہ جماعت ہی بڑی کنفیوزنگ ہے. ان کو خود نہیں معلوم ہوتا کہ اکثر یہ خود کیا کہہ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنا چاہ رہے ہیں. ایک طرف میں نے سنا کہ کی بات کری ہے کہ پی ٹی آئی کی کری ہیں، کون کنفیوزنگ ہے؟ پی ٹی آئی کنفیوزنگ ہے نا. ایک طرف میں نے سنا کہ جی بیرسٹر گوہر کی کچھ وکلا کے ساتھ عمران خان کے ساتھ ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا جی آپ تحریری جو ڈیمانڈز ہیں وہ دے دیں حکومتی کمیٹی کو، ٹھیک ہے. دوسری طرف عمر ایوب کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم جب تک ہمیں انفیٹرڈ ان مانیٹرڈ ایکسیس نہیں ملے گا بات چیت کے لیے عمران خان سے، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اچھا اب فیصلہ کر لینا کہ کیا کرنا ہے. ڈیمانڈز ان کو اس وقت بھی پتا تھی جب یہ پہلے دن بیٹھے تھے کمیٹی میں، ان کی ڈیمانڈز کیا ہے. یہ کہنا کہ ہم پوچھ کے آئیں گے پھر فراں کریں گے یہ کریں گے، یہ عجیب و غریب بات ہے. مطلب 10 مہینے گزر گئے ہیں بینش، اور مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ٹس سے مس کوئی نہیں ہوا. وہ وہیں کے وہیں کھڑی ہے پی ٹی آئی جہاں پہلے دن کھڑی تھی. اور اس ملک کے اندر ایٹ لیسٹ ایک اپوزیشن کا جو رول ایک روبسٹ جماعت کو ادا کرنا چاہیے وہ نظر نہیں آ رہا. کوئی عوام کے مسائل کی بات، کوئی ان کی آواز کوئی نہیں اٹھاتا اپوزیشن کی جانب سے اس اسمبلی کے اندر. یہ صرف اپنی بات کرتے ہیں، اپنی جماعت کی، اپنے بانی کی اس کی بات کرتے ہیں. مطلب اپوزیشن کا ایک بہت اہم آئینی کردار بھی ہے جو ان کو ادا کرنا چاہیے. And they have failed to do so in the last 10 months. Unfortunately, بات یہ ہے ہمیں نہیں پتا کہ ان کو کتنی اجازت ہے بولنے کی کہ نہیں بولنے کی، لیکن کچھ ایشوز ایسے ہوتے ہیں جہاں پر آن ہیومینیٹیرین گراؤنڈز آپ کو بولنا چاہیے. اب پارا چنار میں جو ہیومینیٹیرین کرائسس ہوا، بچے وہاں پر مر گئے کیونکہ دوائیاں ہسپتالوں میں نہیں پہنچ سکی، یہ ان کا اخلاقی فرض تھا کہ اس بات کو اٹھائیں. اگر آپ کے چیف منسٹر جو ہیں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے سے قاصر ہیں، آپ فیڈرل گورنمنٹ سے تو بات کریں نا یار، کچھ تو بات کریں. اپنے لوگوں کو چھڑوانے کے لیے آپ بات کرتے ہیں، وہاں آپ کے صوبے میں بچے مر رہے ہیں.
یہ کو تو کوئی بات نہیں ہے نا. دیکھیے بہت سارے ایشوز ہیں, آپ کو ایک شیڈو گورنمنٹ, ایک شیڈو بجٹ دینا چاہیے تھا گورنمنٹ کو. یہ تمام چیزیں ہیں جو یہ نہیں کر رہے ہیں. یہ کب تک چلے گا اس قسم کا سلسلہ؟ آج انہوں نے اسپیکر کے اوپر الزام لگا دیا ہے کہ جی آپ نہیں ملوا رہے, فلاں نہیں کر رہے, وہ نہیں کر رہے. وہ اب کہہ رہے ہیں کہ جی میں کمیٹی چھوڑ دیتا ہوں. مطلب یہ ہر کسی کو اینٹاگنائز کرتے ہیں. اس طرح سے ڈائلاگ نہیں ہوتا ہے. یو نو واٹ آئی مین. ڈائلاگ ہوتا ہے جب کچھ گیو اینڈ ٹیک ہوتی ہے, کچھ آپ بیانات. پھر عمران خان کا ٹویٹ دیکھیں نا آپ, ایک طرف آپ ڈائلاگ کر رہے ہیں, دوسری طرف آپ اتنا سخت ٹویٹ کر رہے ہیں. تو what do they want? کیا چاہتے ہیں وہ؟ مجھے نہیں پتا یہ کیا چاہتا ہے. یہ بڑا ملین ڈالر کوسچن ہے عمیر نیازی صاحب, اور یہ تو مطلب آپ ہی سے اس کا جواب لیا جا سکتا ہے کہ آپ اصل میں چاہتے کیا ہیں. اور بائی دا وے ایک چیز مذاکرات سے میرے دماغ میں آئی کہ کیا واقعی سیریس ہیں مذاکرات کے لیے؟ ایک طرف آپ اتنی اگریسو قسم کا سٹانس لیتے ہیں حکومت کے اوپر, ریاست کے اوپر, اسٹیبلشمنٹ کے اوپر, دوسری طرف آپ اسی حکومت کے ساتھ ایک کمیٹی بنا کر کے مذاکرات کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. آپ لوگ کورٹ آف لا کے اندر اپنا کیس کیوں نہیں لڑ رہے ہیں؟ جب آپ ہی کے دور حکومت تھا, اس میں نواز شریف ہوں, شہباز شریف ہو, حمزہ شہباز ہو, مریم نواز ہو, فریال تالپور ہوں, آصف علی زرداری ہوں, خورشید شاہ ہوں, کسی نے بھی آپ کے ساتھ مذاکرات کی میز پر بیٹھنے کو نہیں بولا تھا. انہوں نے کہا تھا جو بھی ہمارے کیسز ہیں جو کہ پولیٹیکلی ونڈیکیٹڈ کیسز تھے, وکٹمائز تھے, انہوں نے اپنے کیسز کورٹ میں ہی لڑے ہیں. تو آپ کو کیا ضرورت ہے مذاکرات کرنے کی؟ کیونکہ مذاکرات آپ کسی نیشنل ایشو کے اوپر تو کر نہیں رہے ہیں, آپ تو پرسنل ایشو کے اوپر مذاکرات کر رہے ہیں. جی سر. دیکھیں ہم اس سسٹم میں سٹرگل کر رہے ہیں, سسٹم میں ہی کیسز فیس کر رہے ہیں اور سسٹم سے ہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ کیسز ختم ہوں گے. مگر پرابلم کیا ہے؟ دیکھیں ایک بندے آپ نے ہم پہ کیسز بنا دیے, چاہے وہ 9 مئی کے ہوں, 26 نومبر کے کیسز, مگر کم از کم اتنا تو بنتا ہے نا کہ ہمارا موقف تو کہیں آنا چاہیے, کسی کو تو ہمارے موقف کو ریکارڈ کرنا چاہیے. 26 نومبر پہ لاشیں تو ہم نے اٹھائی نا, وہ لاشیں ہم کدھر لے کے جائیں؟ کیا ان بچوں کے گھر والوں کو ہم جواب دہ نہیں ہیں؟ کیا ہمارا اس پہ کمیشن کا ماننا کیا غلط ہے؟ دیکھیں ہم تو آپ کو موقع دے رہے ہیں, ہم سسٹم کو موقع دے رہے ہیں, سسٹم ڈیریل تو نہیں ہوتا اس پہ. اگر آپ ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بنا دیں, اگر دیکھیں 9 مئی کے واقعات ہیں, ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ ہوئے واقعات ہوئے, پی ٹی آئی بھی کہتے ہیں 9 مئی کے واقعات ہوئے, مگر اس کے ایکٹرز ڈیفرنٹ ہیں. آپ ہمیں کہتے ہیں پرپیٹریٹر ہیں, ہم کہتے ہیں نہیں, ہم کہتے ہیں اس وقت کی گورنمنٹ اس کی پرپیٹریٹر ہے. اب اس چیز کو اسرٹن کرنے میں کتنی دیر لگے گی؟ اگر ایک کمیشن بنا دیا جائے, اس کو پروب کر لیں, اگر اس کے بعد اگر ہماری ذمہ داری بنتی ہے تو ہم معذرت کر لیں گے, اگر آپ کی بنے آپ معذرت کر لیں, اس میں کیا مسئلہ ہے؟ بات ہے دیکھیں ایک سسٹم کے اندر رہ کے چیزوں کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں. آپ کیوں مارجنلائز کرنا چاہتے ہیں ایک ایسی جماعت کو جو اس وقت آپ کی میجورٹی کمانڈ کرتی ہے؟ چلے میں نہیں, آپ میری بات سے نہیں اتفاق کریں گے کہ جی ہماری 70 سے 80% میجورٹی ہے, ٹھیک ہے, مگر پھر بھی ہماری ایگزسٹنس تو ہے نا. کیا ان ایگزسٹنس کو آپ اس طرح ڈسکارڈ کر دیں گے, اتنا لائٹلی لے لیں گے؟ دیکھیں پولیٹیکل ڈسینٹ کا رول ہوتا ہے. دیکھیں اگر آپ پولیٹیکل ڈسینٹ کو ایکویٹ کر دیں گے ہر پی ٹی آئی کی موومنٹ کو ٹیررزم سے, تو یہ زیادتی ہے. دیکھیں آپ نے ہمارے بندوں کو لیبل کر دیا ایز ٹیررسٹ. دیکھیں جو بندے اپنے رائٹس کے لیے اسرٹ کرنے کے لیے آئے, کیا عوام کو اتنے حقوق پورے مل رہے ہیں؟ دیکھیں باقی جماعتیں نکلیں, مولانا فضل الرحمان نکلیں, وہ پوری لانگ مارچ کر لیں, وہ کچھ ان کو کچھ نہیں ہوگا, مگر تحریک انصاف نکل آئے نہیں جی یہ ریاست پہ حملہ ہے. بھئی ریاست پہ کس طرح سے ظلم حملہ کی ہے؟ داستان سنا رہے ہیں جو آپ کے اوپر ہو رہی ہے, ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں, آپ کو ملائکہ کیا جا رہا ہے, اگنور کیا جا رہا ہے, پتہ نہیں کیا 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 جا رہا ہے. تو سر آپ کیوں بیٹھ رہے ہیں مذاکرات کے لیے؟ آپ مت بیٹھیں. سمپل سا ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس پھر اسی ڈسکشن کو ہم یہیں سے ریزیوم کریں گے. ویل بی بیک. بریک کے بعد جی آپ لوگ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں, اور سیدھی بات زون میں میرے ساتھ بنے ہوئے ویری آنریبل انجم عقیل صاحب, شرمیلا فاروقی صاحبہ اینڈ عمیر نیازی صاحب. انجم عقیل صاحب ایک پوری چارج شیٹ ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف آپ کے اگینسٹ دے رہی ہے. مجھے نہیں پتا کہ مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھ کر کے اس چارج شیٹ کے بارے میں ڈسکشن ہوتی ہے کہ نہیں ہوتے, لیکن آج تو ایاز صادق صاحب کے اوپر ہی پورا الزام لگ گیا کہ آپ پارشیالٹی دکھا رہے ہیں, آپ لوگ مذاکرات میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہیں, آپ سیریس ہی نہیں ہیں. دیکھیں جی پہلی بات ان کا یہ ان سے پوچھیں کہ یہ باجوہ صاحب اور فیاض امیر صاحب کون تھے؟ یہ ان کے اس وقت کہتے ہیں ہمارے تو باپ ہیں, یہ تو کہتے ہیں جی کہ 2018 کا الیکشن کون جانے جی, باجوہ صاحب جانے, سینٹ کا الیکشن کون جانے جی, فیاض امیر صاحب جانے. ہم نے تو وہ سینٹ کے الیکشن واقعہ انہوں نے پورے کر کے دیے. تو پہلے ان سے پوچھیں وہ کون تھے, اور اس کے بعد ان سے پوچھیں کہ یہ 9 مئی والا جو واقعہ ہے, ابھی آپ کہتے ہیں جوڈیشل کمیشن بنا دیں, یہ تو اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. پھر اگر آپ کہتے ہیں جی یہ ہمارے خلاف سازش ہی, تو پھر آپ ان کو سزا ہوئی ہیں, تو پھر آپ نے شور کیوں کیا, وہ ویلا کیوں کر رہے ہیں؟ پھر
یا تو کہ نا آپ ان کی تعلق ہی نہیں جن کو سزائیں ہوئی ہیں. اب سزائیں ہوئی ہیں تو کہتے ہیں جی ہم سے ظلم ہو گیا, زیادتی ہوگی, فوجی عدالتوں میں کیس چلیں گے. ہمیں تو کوئی سمجھ نہیں لگتی کہ ان کے کوئی ایک سٹینڈ ہو کہ ہر دوسرے دن سٹینڈ چینج کر لیتے ہیں. ابھی ایاز صادق صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے ان کی آپس میں میٹنگ, ان کی رضامندی سے میٹنگ شروع کی ہیں تاکہ ان ملک جو ہے وہ سٹیبل ہو, اور کوئی بات نہیں, جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں ان پہ ہم بیٹھ کے ڈسکس کریں, اور جو جرائم ہیں 9 مئی کے وہ تو ناقابل معافی ہیں, لیکن باقی معاملات ہم ملک کی بھلائی کے لیے آگے چلیں. اب ان پہ بھی شک کرنے لگے ہیں. پہلے خود انہوں نے اسمبلی میں تعریف کی ہے کہ ایاز صادق صاحب بہت اچھے آدمی ہیں, انہوں نے بڑی مدد کی ہے, انہیں ہمیں جو ہے جیل سے نکالا ہے, انہیں ہمیں اسمبلی میں بلایا ہے. تو اب کہتے ہیں ایاز صادق صاحب وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. ان سے پوچھیں, نہ تو اپوزیشن ٹھیک ہے, نہ شیر افضل منور ٹھیک ہے, نہ گور خان صاحب ٹھیک ہے, تو پتہ نہیں ان کے لیے ٹھیک کون سا ہے. باقی یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, اس کے لیے جوڈیشل کمیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہر چیز ویڈیو موجود ہے. اس لیے یہ نہیں کہ جو کیس ہیں جینون کیس, ان کو فیس کریں اور سٹینڈ لیں اپنے لوگوں کے ساتھ, جن کو آپ نے بھیجا تھا, جن کو آپ نے فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا تھا, جن کو آپ نے شہداء کے یادگاروں پہ حملہ کرنے کے لیے بھیجا تھا, ان کے لیے سٹینڈ لیں آپ اور بتائیں انہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. جب کبھی کہتے ہیں جی ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں, جب سزائیں ہوتی ہے تو کہتے ہیں جی کہ وہ ان کے پاس ظلم ہو گیا جی, فوجی عدالتیں ختم کریں. تو یہ ان کا مجھے تو کچھ سمجھ نہیں لگ رہی کہ کرنا جو کیا چاہتے ہیں. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا, اگر ان کو شعور ہے اللہ تعالیٰ کا, اگر انہیں کوئی سیدھی راستہ دکھاتا ہے تو انہیں ضرور اپنے مسائل بیٹھ کے بات کرنے چاہیے. جو مسائل حل ہوتے ہیں بیٹھ کے ہی حل ہوتے ہیں. تو اس لیے اگر ملک کے خیر خواہ ہیں تو انہوں نے تو جو ملک کے حالات کیے وہ آپ کے سامنے ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے ہم نے ملک کو گرے لسٹ سے نکالا, ہم نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا. آج پھر ہماری دنیا سے تعلقات, آپ دیکھیں کہ منیمم ٹائم میں 34 ممالک کے 9 مہینوں میں 34 ممالک کے لوگوں نے, سربراہوں نے پاکستان کا وزٹ کیا, پاکستان آئے اور بڑے بڑے وفد لے کر آئے انویسٹمنٹ کے لیے. آج پھر ماحول بن گیا ہے پاکستان کو آگے لے کر جانے کا. پاکستان کی اکانومی بہتر ہو رہی ہے, پاکستان کی جو مہنگائی ہے وہ کم ہو رہی ہے, انفلیشن جو سنگل ڈیجٹ پہ آ گیا ہے, سود بھی, انٹرسٹ ریٹ بھی سنگل ڈیجٹ پہ آنے والا ہے. تو میں تو یہی کہوں گا کہ اگر ان کو, جس طرح ہماری شرمیلا بہن نے کہا ہے کہ ان کو لوگوں نے الیکٹ کر کے اس لیے بھیجا ہے کہ ہمارے مسائل وہاں ڈسکس کریں, ہمارے مسائل کے حل وہاں کریں. یہ یہاں آتے ہیں, یہ اپنی بات کرتے ہیں, ہمارے اپنے لیڈر کی بات کرتے ہیں, ضرور کریں بات, ہم نے یہ نہیں کرتے. لیکن اپوزیشن ہوتی ہے ایک پازیٹیو تنقید کرے, حکومت جو غلط کام کر رہی ہے ان کی نشاندہی کرے اور ملک کو آگے لے کر چاہے اچھے مشورے دے. ان میں ایک بھی ایسی جمہوری بات نہیں ہے, ایک ہی ایسی بات نہیں ہے جو ملک کے لیے بات کر رہے ہیں. یہ ہر وقت اپنی بات کرتے ہیں. ہم اس لیے میری تو یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ملک کو اسٹیبل ہونے دیں. آج ایک دفعہ پھر دنیا کے اعتماد ملک پہ آ رہا ہے, لوگ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے, چائنا جیسا ملک دوبارہ آ رہا ہے, سی پیک دوبارہ شروع ہو رہا ہے. تو انہیں چاہیے کہ بیٹھیں اور بات کریں. سیاسی پارٹیاں ہمیشہ اپنے معاملات گفت و شنید سے حل کرتے ہیں, اور ہم جتنے لوگ موجود ہیں اپوزیشن میں یا حکومت میں, ان کے چاہیے بیٹھیں اور معاملات کا حل نکالیں. یہ بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے, اس کے اوپر میں بالکل رائے لوں گی عمیر نیاز صاحب آپ کی. لیکن شرمیلا صاحبہ, میں آپ کو بھی اس ڈبیٹ کا حصہ دوبارہ سے بنانا چاہوں گی, کنسیڈرنگ دیٹ کہ آج وزیر اعظم صاحب نے بڑا زبردست دورہ کیا ہے کراچی کا, اور ان کو تو دیکھ کر کے لگ رہا تھا کہ بھئی وہ گورنر صاحب ان کی گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں. پھر شرجیل میمن صاحب کے گھر پہ آمد ہوئی, مبارکباد دی گئی, پرسنل پروفیشنل دونوں, پرسنل لیول پہ بھی اور پروفیشنل لیول پہ بھی بڑا زبردست قسم کا وہ دورہ لگا. آپٹکس اس کے بہت اچھے لگ رہے تھے. اے بی, مائی کوسچن ٹو یو از کہ اب تو تمام معاملات حل ہو گئے ہیں نا, کچھ انبن چل رہی تھی پاکستان پیپلز پارٹی اور حکومت کے بیچ میں. ناؤ آئی تھنک سو the dust is settled down, right? دیکھیے, پرائم منسٹر کا نو ڈاؤٹ بہت اچھا جیسچر ہے, اور آئی تھنک وہ سندھ کا دورہ کم ہی کرتے ہیں, لیکن جب آتے ہیں تو بھرپور طریقے سے کرتے ہیں. یہ اچھا جیسچر ہے کہ انہوں نے ایک پرسنل ٹچ بھی اس وزٹ کو دیا. لیکن جو ہمارے ریٹن ایگریمنٹ ہے پی ایم ایل این کے ساتھ, اس کو آنر ہونا ابھی باقی ہے. سو دیٹ از سم تھنگ کمپلیٹلی ڈفرنٹ. دیکھیے, پرائم منسٹر صاحب شہباز شریف صاحب کی کوالٹی بڑی اچھی ہے,
کہ وہ سب لوگوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں اور ان کی کوششیں بالکل سراہنی چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن دیر آر سم ایشوز دیٹ اسٹل نیڈ ٹو بی سیٹلڈ اور ہوپ فلی ہو جائیں گے۔ پچھلے دنوں احسن اقبال صاحب یہاں پر آئے تھے، انہوں نے کہا کہ جی ہلکی پھلکی موسیقی چلتی رہتی ہے۔ مسئلہ یہ نا کہ یہ موسیقی نہیں ہے یا اور یہ محفل موسیقی نہیں ہے، یہ ملک چلنا ہے، اور ملک چلنا ہے اور کولیشن پارٹنرز کے ساتھ چلنا ہے، حکومت چلنی ہے اور اتحادیوں میں کو لے کے چلنا، اور جب ایک تحریری معاہدہ ہوا ہے اس کو آنر کرنا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ سو آئی تھنک اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہم ہر چیز کو ساتھ ملا کے چلیں، صاف صاف بات کریں۔ بہت سارے ایسے ایشوز ہیں، قانون سازی ہو رہی ہے، پیپلز پارٹی کو آن بورڈ نہیں لیا جاتا، بل آ جاتا ہے، پھر اس پہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ ہم ووٹ کریں۔ اس طرح اتحادیوں کے ساتھ کام نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیں پیپلز پارٹی نے بھی کولیشن گورنمنٹ چلائی ہے، ہم کنسنسس پالیٹکس کرتے ہیں، وی ٹیک ایوری بڈی آن بورڈ بیکاز وی انڈرسٹینڈ کہ جو آپ کے اتحادی ہیں وہ انتہائی اہم ہیں، کیونکہ اس کے بغیر آپ کی حکومت نہیں چل پائے گی، اور یہ اتحادیوں کا رائٹ بھی ہوتا ہے۔ آپ یونیلیٹرل ڈیسیجن اس وقت کر سکتے ہیں جب آپ کی سمپل میجورٹی ہو اور آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو، آپ کے ساتھ کوئی اتحادی نہ ہو، لیکن اس وقت تو آپ کے پاس 3-4 اتحادی ہیں، اس کے بعد آپ کے پاس ایک ایسی اپوزیشن ہے جو میں نہ مانوں کا منترا لگا کے بیٹھی ہوئی ہے، اسے تو کچھ نہیں کرنا ہے، دے آر گیونگ یو ٹف ٹائم۔ سو اٹس اے ویری ویری چیلنجنگ انوائرمنٹ۔ دوسری طرف یہ ہے کہ آج بزنس کمیونٹی سے پرائم منسٹر صاحب ملے، انہوں نے بجلی کی نرخوں کے اوپر بات کری، تو دیکھیے نا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہت مہنگا ہے۔ آپ بات کرتے ہیں کہ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہو، انویسٹمنٹ ہو، انویسٹمنٹ کیسے ہوگی، انڈسٹری کیسے لگے گی، آپ کی پروڈکٹس کمپٹیٹیو ہی نہیں ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں، بیکاز آپ کی جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے دیٹ از سو ہائی۔ آپ پورے خطے میں دیکھ لیں، سب سے زیادہ کاسٹ آف پروڈکشن پاکستان کے اندر آتی ہے، آپ کی پروڈکٹس کمپٹیٹیو نہیں ہے گلوبل مارکیٹ کے اندر۔ دیز آر چیلنجز۔ دین ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آنے والی ہے، اس کا ایک الائنمنٹ ہے انڈیا کے ساتھ، آگے جا کے دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے پاکستان کے ساتھ ایک ری انگیجمنٹ ہوتی ہے، امریکہ کے ساتھ بہت ساری چیزیں ہیں۔ ایسے ماحول میں بہت ضروری ہے کہ آپ اتحادیوں کو مطمئن رکھیں اور فری اینڈ فیئر طریقے سے آپ ان کے ساتھ چلیں، میں تو یہی کہوں گی۔ آئی ہوپ کہ انجم عقیل صاحب آپ نے پوائنٹرز لے لیے ہوں گے شرمیلا فاروقی کی بات کے، میں واپس آ کے آپ سے بالکل اس کے اوپر کامنٹ لوں گی، لیکن شرمیلا ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گی۔ میں سن رہی تھی کہ ندیم افضل چند صاحب نے ایک کوئی ڈسکشن کے اندر یہ بات کی کہ پاکستان پیپلز پارٹی از لوکنگ فار سم ادر آپشنز، کوئی ایسے اور فارمولا کہ کیا وہ باقی اتحادیوں کو لے کر کے حکومت کو بنا سکتے ہیں کہ نہیں، یا باقی آپشنز پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس کیا ہیں فار دا چینج۔ کیا پارٹی کے اندر کسی سیریس لیول کے اوپر اس بارے میں ڈسکشن ہوئی ہے؟ نہیں جی، دیکھیے یہ اگر وقت آیا تو پھر یہ معاملہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں جائے گا، دے ول ٹیک اے ڈیسیژن۔ ندیم افضل چند صاحب کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہوگا اینڈ وی نیڈ ٹو ریسپیکٹ دیٹ۔ پارٹی کے اندر ہماری بڑی ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں، رضا ربانی صاحب ہیں، چند صاحب ہیں، دیگر لوگ ایسے ہیں جو اپنی بات کرتے ہیں، what they feel should be done اور کیا چیز ہونی چاہیے، لیکن ایونچول فیصلہ اس لیول پہ اور اتنا ڈراسٹک فیصلہ will be taken by the Central Executive Committee۔ ابھی میں نہیں سمجھتی کہ وہ وقت اس وقت ہے۔ اچھا، وہ اس وقت نہیں ہے۔ عمیر نیازی صاحب، ایک بات جو کہ عقیل انجم صاحب بھی کر رہے ہیں، شرمیلا ریپیٹڈلی کر رہی ہیں شو کے شروع میں، کہ آپ کا جو ایک نیشنل فیس ہے نا وہ تو نظر ہی نہیں آ رہا، مطلب کہیں پر بھی بیٹھتے ہیں، مذاکرات کے لیے بیٹھتے ہیں، کوئی بھی ملاقات ہوتی ہے کسی لیول پر تو صرف بانی پی ٹی آئی کے بارے میں بات ہوتی ہے، یا دھرنا سیاست کی بات ہوتی ہے، یا احتجاج کی سیاست کی بات ہوتی ہے۔ دوسری طرف اگر ہم پارٹی کا سیٹ اپ دیکھیں آپ کے، لیٹ اٹ بی علیمہ خان، لیٹ اٹ بی آپ کی پارٹی کے باقی لوگ، علی امین گنڈا پور صاحب ہوں، بیرسٹر گوہر صاحب ہوں، وہ ڈفرینٹ پیجز پر ہیں۔ آج تو رانا ثناء اللہ صاحب کو ایک پریس کانفرنس کرنی پڑی آن دا لیک چیٹ جو کہ علیمہ خان کی ہے، اور اگر اس چیٹ کے میں کانٹینٹ میں جاؤں سر تو مجھے تو اس کے اوپر الگ سے ایک سیریز آف شوز کرنے پڑیں گے۔ لیکن ایک چیز جو بڑی کلیئر ہوئی کہ تاثر یہ گیا کہ علیمہ خان صاحبہ کمفرٹیبل نہیں ہوں گی اف بانی پی ٹی آئی کمز آؤٹ آف جیل، اے، اور دوسری چیز یہ کہ وہ یہ کہہ رہی تھی کہ بھائی وکٹم کارڈ کھیلنا ہے، سمپتی شو کرو، یہ باتیں مت کرو کہ فریج مل رہا ہے، ٹی وی مل رہا ہے، کھانے کو یہ مل رہا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ آپ لوگ کی سیاست آپ کی پارٹی کر کیا رہی ہے؟
अच्छा देखें, नेशनल इश्यूज़ पे पीटीआई फोर फ्रंट पे पॉलिटिक्स करती है और ये किसी से ढकी छुपी नहीं। देखें, इस असेंबली का स्टार्ट हुआ, सबसे पहले वीट स्कैंडल पे किसने बात की? पीटीआई ने बात की। आपने $1 बिलियन की वीट इंपोर्ट की, आज तक जो है ना किसी ने उन चोरों को नहीं पूछा जिन्होंने ये वीट इंपोर्ट कराई, जिसकी वजह से आपकी लोकल प्राइसेस क्रैश कर गई। और आज उसका क्या असर आ रहा है कि आपकी वीट सोइंग इतनी ड्रास्टिकली इफेक्ट कर गई है कि शायद जो है ना आगे आपको फूड सिक्योरिटी का नेक्स्ट ईयर मसला बन जाए। इसी तरह पीटीआई ने हाईलाइट किया जो ब्रेन ड्रेन हो रहा था, ब्रेन ड्रेन। अब देखें, आपका साल 2024 में 7 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी खाली लीगल मीन्स के साथ गया है। जो दूसरे तरीके से गया पाकिस्तानी, वो तो किसी खाते में ही नहीं आ रहा ना। तो ये किसने किया? फिर जो इंटरनेट का स्लो डाउन की वजह से आपका ऑन रिकॉर्ड है कि 1 बिलियन से ज़्यादा जो है ना $US का नुकसान है रिपोर्टेड आज के दिनों में। उसकी आवाज़ किसने उठाई? पीटीआई और इवन पीपल्स पार्टी हमारे साथ मिल के उस चीज़ पे जो है ना इशूज़ पे बात करी। देखिए, इन सारे इश्यूज़ पे बात कर रहे। बात है कि पीटीआई तो बात कर रही है, पीटीआई के मसले मसाइल आपने बता दिए, ठीक है। देखें, पीटीआई के मसले मसाइल होंगे, वो क्यों होंगे कि देखें हमारे अपने पार्टी चेयरमैन इमरान खान इस वक्त जेल में है और जेल की वजह से मुश्किलात हैं। देखें, एक्सेस नहीं है, पार्टी लीडरशिप्स को उस तरह से एक्सेस नहीं मिलती। देखें, एक मुज़ाकराती कमेटी बनी है, उसको एक्सेस नहीं मिल रही, तो बाकियों की एक्सेस तो दूर की बात, उस वजह से मसले मसाइल होते हैं। बाकी चैट का आप जिस तरह से हवाला दे रही हैं, देखें आज ही ये लीक हुई है, अभी किसी ने उनका मौक़िफ़ नहीं लिया, पता नहीं ये ओरिजिनल है नहीं है, डिफरेंट है। मगर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट अगर बातें उठा के कर लें, किसी की पिचिंग कर दें, बात है, बात का मकसद बदल जाता है, वो उस तरह से और तरह से लगती है कि शायद। मगर बात है कि देखें, इमरान खान की जेल को आप किसी की भी कंपेयर कर लें जेल से, मैं नहीं कहता कि आप खुद इसको सर्वे कर लें, मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ लीडर्स रहे हैं, क्या इमरान खान की तरह किसी ने आज तक जेल काटी है? और आज भी वो यही कह रहा है कि पहले वर्कर बाहर आए, बाद में मेरी बारी है। तो इस तरह और इससे ज्यादा आप क्या इमरान खान से एक्सपेक्ट करते हैं? सही कह रहे हैं, ना मर्जी का खाना, ना मर्जी की एक्सरसाइज मशीन, इतनी अच्छी जेल वाकई किसी ने नहीं काटी। इस बात से मैं एग्री कर रही हूँ नियाज़ साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नहीं देखें, अब देखें, ये तो अब हमारे सोच का फ़र्क है ना। देखें, आप किसी की खुराक पे देख के देखें, मियाँ साहब के खानों का किसी को नहीं पता, ठीक है। हेलीकॉप्टर जाता था, जब अचानक जो है ना निहारी का दिल हो जाता था तो लाहौर से जो है ना हेलीकॉप्टर मरी खाना लेके जाता था, वो तो स्टेट एक्सपेंसेस पे जाता था। अगर इमरान खान की अपनी ज़ात पे पैसा, अगर उनकी B क्लास की इंटाइटलमेंट है, अपने पैसों से अगर किसी चीज़ पे खर्च हो रहा है तो उस पर किसी को क्या एतराज़ हो सकता है? देखें, आज अखबार इंटाइटलमेंट है, आपका साबका वज़ीर आज़म रहा हुआ है, आप अखबार तक उसका रोक लेते हैं, आपने चैनल्स तक की एक्सेस नहीं दी हुई। मतलब किस तरह का माहौल बनाया हुआ है। देखें, इमरान खान ने अल्टीमेटली आ जाना है, मगर आपको चलें, शुक्र है, शुक्र पड़े, मतलब ये कि इन्हें हरीफ अच्छा मिला है, ज़र्फ वाला मिला है, मतलब उसने आके इन्हें विक्टिमाइज नहीं करना। वरना देखें, आप बंदे को उस लेवल पे आप एक इंसान को लेके चले जाएं कि वो आपके साथ भी कल को क्या करे। मगर शुक्र है कि इमरान खान की ऐसी नेचर नहीं है। अंजुम वकील साहब, आप शुक्र करें कि इमरान खान की ऐसी नेचर नहीं है, बानी पीटीआई की ऐसी नेचर नहीं है कि वो बाहर आके आपको विक्टिमाइज करेंगे। पहले शुक्र करें देखें जी सर। कि 18 माह अफजल शहबाज साहब अंदर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब रहे हैं 12 महीने जेल के अंदर, नवाज शरीफ साहब रहे हैं, और मरियम बीबी को अपने वालिद के सामने हथकड़ी लगाई गई है। ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड है, सामने है। ये कहते हैं इमरान खान बड़ी दिलेरी से जेल काटे हैं। मियां शहबाज शरीफ साहब 18 महीने जेल में रहे हैं, आपको पता है कि कैंसर के मरीज भी वो हैं। तो अल्लाह ताला ने नजरत दी और बेगुनाह थे, और इंशाल्लाह आज तमाम कोर्टों से फारग हो चुके हैं। दूसरी बात ये कहते हैं जी कि ये ब्रेन ड्रेन और ये सारी चीजें कह रहे हैं, आप अगर 4 साल में कुछ करते तो आज ये नौबत ना आती। देखना, जब 2017 में हमसे हुकूमत छीनी गई, आप जानते हैं कि 2016 में हमने IMF का कशकोल तोड़ दिया था, हमने IMF से निजात हासिल कर ली थी, लेकिन इन्होंने आके दोबारा IMF को दावत दी और ऐसे भूंडे तरीके से दावत दी कि जो काम 10 दिन पहले कर लेते शायद मुल्क उससे बेहतर स्टेबल हो जाता। लेकिन उन्होंने ना खुद कुछ किया और ना दूसरे को करने कुछ दिया। और अब आप उसको 2018 के बाद 2022 तक जो मुल्क के हालात हैं वो आपके सामने हैं। इसलिए आज अगर मैं ये कहूँ कि अगर आज मुल्क किसी बेहतर पोजीशन पे है, आज मुल्क में अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है तो अल्लाह ताला के फजल करम से वो मुस्लिम लीग नून की वजह से है। इनके 4 साल में इन्हें पूछे कोई एक ईंट लगाई है, कोई एक मेगा या छोटा प्रोजेक्ट शुरू किया है, और इन्होंने लोन कितने लिए हैं,
وہ لون کہاں لگے ہیں؟ ہمیں تو یہ سمجھ نہیں کہ انہوں نے 4 سال میں ریکارڈ لون لیے ہیں، وہ قرضہ کہاں لگا ہے؟ لیکن کوئی ایک پروجیکٹ شروع کرتے سوائے اس نے کہ اپنے سوشل میڈیا پر، اور جو کے پی کے حالات ہیں، اب کے پی کے کی پوزیشن یہ ہے کہ تیسرا ٹرنور ان کا ہے مسلسل، اور تیسرے ٹرنور میں آج کے پی کے حالات آپ دیکھ لیں، اور جس طرح آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی ہے کہ جو پارا چنار کے حالات ہیں، کیا وہ کے پی کے اندر نہیں آتے؟ کیا ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ تو یہ تو آج بھی وہاں کا جو چیف منسٹر ہے وہ تو عمران خان کی سیاست کر رہا ہے، عمران خان کی بس بات کر رہا ہے، وہ اپنے عوام کی کوئی فکر نہیں ہے، سوائے دھرنے کے علاوہ اور اسلام آباد میں چڑھائی کے علاوہ اس کا کوئی دوسرا کام نہیں ہے۔ دیکھیں آپ دیکھیں کہ آج وہاں کے چیف منسٹر نے کے پی کے نے اپنے عوام کے لیے کیا کیا ہے؟ 2 ٹرنور پہلے گزرے ہیں، اس میں کیا کیا ہے؟ ایک میٹرو بس شروع کی ہے، اور وہ بھی آج دن تک نہیں چل سکی ان سے، اور کتنے پیسوں میں شروع کیا ہے؟ اور آپ اس کی بات کرتے ہیں جس نے کل ایک ادھر F8 میں ایک انڈر پاس شروع کیا جو 1.5 مہینے میں مکمل ہو گیا۔ آپ اس کی بات کرتے ہیں جو بڑے بڑے میگا پروجیکٹ سالوں کے مہینوں میں مکمل کرتا ہے۔ آپ اس کی بات کریں جس نے لوگوں کے ہاتھوں میں لیپ ٹاپ دیے۔ آپ اس کی بات کریں جو آج کسانوں کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں۔ آپ اس کی بات کر رہے ہیں جس نے محدود ٹائم میں آج الحمدللہ سٹاک ایکسچینج کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہے۔ آپ اس کی بات کر رہے ہیں جس نے مہنگائی کو ایک دفعہ پھر سنگل ڈیجٹ پہ لے کر آ گئے ہیں۔ تو آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ ملک کو کھلواڑ نہ بنائیں۔ جو آپ نے زبردست کام گنوائے ہیں شہباز سرکار کے اور شہباز شریف صاحب کے، اتحادیوں کو بھی اسی کامیابی کے ساتھ آپ انٹیکٹ رکھیں گے؟ انشاءاللہ اتحادی ہمارے ساتھ کنٹیکٹ بالکل انٹیکٹ ہیں جی۔ دیکھیں جی، ایک گھر میں بھی اگر 2 یا 4 افراد ہوں تو ان میں آپس میں تھوڑی بہت ہی ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہماری اتحادی جماعتیں ہیں، ہر اپنا مائنڈ ہے، تھوڑی بہت ہی کسی کے ہو جاتی ہے، لیکن انشاءاللہ دوسرے دن وہ ٹھیک ہو جاتی ہے انشاءاللہ۔ یہ تو اصل کمال اور اصل مہارت تو یہ ہوگی کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کو بھی رام کر لیں جس طرح آپ نے باقی اتحادیوں کو کیا ہوا ہے۔ آپ اگر پی ٹی آئی کو بھی اپنی طرف کر لیں گے، ان کو اچھے سکسیسفلی انگیج کر لیں گے، یہ تو پھر کمال ہی ہو جائے گا۔ یہ تو اٹ از گوئنگ ٹو بی اے فیدر ان یور کیپ۔ اپنے رویے اگر وہ جمہوری کر لیں، جمہوری پارٹی بن جائیں، ان کو یہ احساس ہو جائے کہ ملک ہے تو ہماری سیاست ہے، ملک ہے تو ہم ہیں، یہ اگر احساس ہو جائے تو یقین کریں وہ بالکل، اس میں نہیں کہتا کہ اس جماعت میں سارے ہی لوگ ایک جیسے ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے سینسیبل لوگ ہیں، جو ملک کی سوچنے والے ہیں، جو اپنی سیاست سے پہلے اپنے ملک کو اہمیت دیتے ہیں، وہ لوگ ہیں اس میں، لیکن ان کو موقع نہیں میرا بات کرنے کا۔ اگر آج بھی جمہوری رویہ اختیار کریں، یقین کریں ان کی پارٹی میں بھی اکثر لوگ ایسے ہیں جو بات کرنا چاہتے ہیں، ملک کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں اپنا، جس کے لیے سینسیبل بات کرتے ہیں، ایٹ لیسٹ میرے شو کی حد تک تو بڑی سینسیبل بات کرتے ہیں، اینڈ ہی از گڈ فیس آف پاکستان تحریک انصاف۔ ان لوگوں سے آپ مذاکرات کریں، آپ لوگ بھی پتہ نہیں کن لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کر رہے ہیں۔ شرمیلا فاروقی صاحب، کیا لگتا ہے، مطلب مذاکرات صرف انگیجمنٹ کے لیے کر رہے ہیں یا آپ کو واقعی لگ رہا ہے کہ یہ مذاکرات کا اونٹ کسی کروٹ بیٹھے گا؟ لاسٹ ورڈز فرام دا لیڈی جی۔ ویری ڈیفیکلٹ ٹو سے بینش، اگر مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو نتھنگ لائک اٹ، لیکن جو ان کا رویہ ہے اور جو ان کے ارادے ہیں اور جس طریقے سے ان کا ماضی کا ٹریک ریکارڈ رہا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ کسی قسم کے کوئی مذاکرات میں انٹرسٹڈ ہیں، سیریس ہیں، اور پھر ڈیمانڈز بھی ایسی انریزنیبل ہیں نا جو آئی ڈونٹ تھنک کہ پورا کرنا کسی کے لیے بھی پاسبل ہوگا۔ جوڈیشل کمیشن تو بنا سکتے ہیں، جوڈیشل کمیشن میں کیا پرابلم ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، آئی انڈرسٹینڈ کہ جیل سے بانی پی ٹی آئی کو نکالنا اور باقی لوگوں کو نکالنا آپ کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، لیکن نہیں ہے، لیکن ہاں جوڈیشل کمیشن بن سکتا ہے، لیکن اگین اگر جوڈیشل کمیشن بن جاتا ہے اور باقی لوگ رہا نہیں ہوتے تو اگین وہ تو کہیں گے نا جی ڈیمانڈز تو پوری نہیں ہوئی ہیں، سو وہ تو یہی کہیں گے نا کہ 100% ڈیمانڈز پوری کریں، آدھی پونی ڈیمانڈز پہ تو یہ راضی نہیں ہونے والے۔ رائٹ، آج کے لیے اتنا ہی، بہت بہت شکریہ تینوں پینلسٹ کا ساتھ لیے، آپ لوگوں سے انشاءاللہ تعالیٰ کل ملاقات کریں گے۔ لک آفٹر یور سیلف، اللہ حافظ۔